अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल अमेरिका जंग बड़े अहम मौके पर आन पहुंची है, क्योंकि जो ट्रंप मुहाज खड़ा करना चाह रहे हैं आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, जो बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 बड़ी ताकतों ने ठींगा दिखाया है कि नहीं पाना काम असी नहीं कर सकते, तुसी पंगा कीता है, तुसी संभालो। और वो भी ऐसे-ऐसे इत्तेहादी जिनके ऊपर अमेरिका को बड़ा तकिया रहा है। तो अब क्या होगा? क्या अमेरिका ज़मीनी तौर पर फ़ौज भेजेगा? क्योंकि साउथ कोरिया से कुछ मेरीन्स को मूव किया है, कुछ अमेरिका से, और मजमूई नंबर 5000 बनता है। तो चीनी प्रोफेसर हैं प्रोफेसर जियांग, इन्होंने एक दफ़ा फिर पेशन गोई की है कि 7 ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे अमेरिका ईरान में फ़ौजी भेजने की गलती नहीं कर सकता। ये भी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। और साथ अब्बास अराग़ची, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा, पाकिस्तान के हवाले से क्या शानदार ट्वीट कर दिया उन्होंने। जो रात भर ईरान ने किया इसराइल और अमेरिकी अहदाफ़ के ऊपर, बिलख़ुसूस यूएई में, कुछ विजुअल्स हैं मैं दिखाऊँगा आपको, स्क्रीन ये मैंने साथ खोली होती है, वो भी आप देखिएगा। और आगाज़ मैं अलबत्ता मुल्की सियासत से कर रहा हूँ। वजह नईम अशरफ भट्ट साहब, हमारे बड़े पहुँचे हुए सहाफ़ी, बड़े अच्छे दोस्त, अंदर की खबर लेके आते हैं। जंग की वजह से जो सियासत में जो कुछ हो रहा था उसके ऊपर सहाफ़ी ने उस तरह कवरेज नहीं की, लेकिन इनकी नज़र थी, क्योंकि पसे पर्दा गपशप और मामलात रवाबित की बात तो हम अपने वीलॉग्स में कई माह से कर रहे हैं, जो लोग हमारा वीलॉग बाकायदगी से देखते और सुनते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब तक कोई कंक्रीट पिक्चर ना निकले तो तासुर यही बनता है कि जो जर्नलिस्ट है वो ऐसी कहानी सुना के व्यूज़ ले रहा है, या लोगों की उम्मीद बुलंद कर रहा है, या हौसले तोड़ रहा है। तो इसलिए मुहतात तरीके से हमने खबर दे रखी थी 2-4 महीनों के दौरान कि राब्ताकारी है, और मानी ख़ेज़ राब्ताकारी होने की कोशिश है। ये माजी के 2-3 रवाबे से हट के कोशिश है, जब से खान साहब की सेहत ख़राब हुई है। कहने का मकसद, जब से सेहत ख़राब हुई, आँख का मसला हुआ, फ्रॉम दैट ऑनवर्ड कम्युनिकेशन है, जिसकी तस्दीक भट्ट साहब ने की है। वो कहते हैं जी कि हलीमा खान और सुहेल अफरीदी वफाक की अहम शख्सियात से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। आखिरी बार मुलाकात फाटा हाउस इस्लामाबाद में हुई, जो चंद रोज़ कबल हुई। दोनों ने कहा कि हमारी इमरान खान से मुलाकात ना होने दें तो ताउन आसान होगा, क्योंकि जब मुलाकात हो जाती है तो फिर हमें इमरान खान साहब की बात मानना पड़ती है और वफाक से टकराव होता है। बुशरा बीबी की मुलाकातें भी हलीमा खान के कहने पर गुज़िश्ता हफ्ते नहीं हुई। उनका कहना है कि जब बुशरा बीबी से मुलाकात हो जाती है तो पैगाम उधर से भी बाहर आ जाता है। वज़ीर आला केपी के खिलाफ रेडियो पाकिस्तान हमला केस में चालान भी अभी तक जमा नहीं हुआ, और ये भी इसी मुलाकात के सम्राट हैं। ये इन्होंने कहा था। हलीमा खान सीएम केपी की वफाकी अहम शख्सियात से जो मुलाकातें हैं उसके ऊपर उन्होंने खबर ब्रेक की। और ये इस बीच ये भी जहन में रखें कि इंग्लैंड और अमेरिका से भी कुछ डॉक्टर्स और कुछ ताजर, एक वफ़द जो हम ही कह सकते हैं खैर खा, उनके रवाबित की भी खबर मंजर आम पर आई थी। वो फार्मूला ना माजी में कामयाब हुआ था ना अब, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बाहर से आने वाले वफूद होते हैं या हामी होते हैं, वो खान साहब से चूँकि उनकी गारंटी नहीं दे सकते या उनसे बात मनवा नहीं सकते, तो वो खैर खाई की नज़र हो जाती है। बात जब भी कोई होगी तो ये जो रेलिवेंट कैरेक्टर जिनका नाम नईम अशरफ साहब भट्ट साहब ले रहे हैं, इनके ज़रिए होगी या बराह रास्त होगी। इत्तला मेरी ये है कि ये जो जंग की वजह से मौजूदा सूरत हाल है, इकॉनमी जहाँ खड़ी है, एक सरासीमगी है, अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल है, इस्तेहकाम सियासी हो या मुआशी, वो ख्वाब हुआ पड़ा है। तो इस बीच में कुछ अक्लमंदों ने, कुछ फैसला साजों को मशवरा दिया कि ये वो मौका है, बिलखुसूस अफ़गान मुहाज़ खुला हुआ है, वहाँ से ड्रोन्स आ रहे हैं, दहशतगर्दी बंद नहीं हो रही, ऊपर से ईरान जंग लग गई है, तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, मुल्क किसी तौर भी स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहा, पूरी दुनिया एक अनबिलीवेबल माहौल में जा चुकी है। तो क्यों न सब के बीच कोई राब्ता, कोई ताल्लुक, कोई मामला फ़हमी की जाने पेशकदमी की जाए। तो आइडियल माहौल, अनफॉर्चुनेटली मुझे लफ्ज़ यूज़ करना पड़ा है, वो बना जब उनकी सेहत के मसाइल हुए। तब हम एंटिसिपेट कर रहे थे, जो लोग मेरा वीलॉग देखते हैं, कि अगर तो खान साहब अस्पताल मुंतकिल होते हैं तो ये बहुत बड़ा सीबीएम होगा फॉर बोथ। ये मैंने ऑन रिकॉर्ड बात की थी, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया? अगर मैं ये कहूँ कि उसमें भी इस खबर में जो किरदार है उनका किरदार है, तो ये गलत नहीं होगा। इससे शेर अफजल मरवत और दीगर की जो थ्योरी है कि देखें जी हलीमा बीबी तो फलां एजेंसियों से राब्ते में, फलां से राब्ते में, उस थ्योरी को तकवीत मिलती है। वर्कर सपोर्टर ऐसी कोई थ्योरी, ऐसी कोई खबर मानने को तैयार नहीं। हालांकि जो फैक्ट ऑफ द मैटर है वो ये है कि अगर राब्ते हो रहे हैं तो वो किसी भारतीय खुफिया एजेंसी से हो रहे हैं, किसी भारतीय वजीर से हो रहे हैं, नहीं, पाकिस्तानी वजीर से हो रहे हैं, पाकिस्तानी इदारों से हो रहे हैं। तो होने दें, राब्ताकारी के बगैर आप मकासद हासिल नहीं कर सकते। और जो एंगल इसमें दिया गया खबर में, खबर तो अपनी जगह दुरुस्त मालूम होती है। ये जो उन्होंने कहा ना, आखिरी मुलाकात फाटा इस्लामाबाद में हुई, वफाक की अहम शख्सियत, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ वफाक की अहम शख्सियत हैं कौन। वफाक की अहम शख्सियत एक मजबूत तरीन शख्सियत हैं, जिनका ताल्लुक बज़ाहिर किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन वो हुकूमत की सबसे मजबूत, इस सिस्टम की, बल्कि हुकूमत की नहीं, सिस्टम की सबसे मजबूत शख्सियत हैं। वो शख्सियत जिनको असल जो ज़िम्मेदार है उनकी आशीर्वाद भी हासिल है, और हुकूमत उनके पीछे पीछे चलती है। तो उस शख्सियत के ज़रिए ये राब्ते हैं, ये वही राब्ते हैं जो खान साहब की जब तबीयत ख़राब हुई थी तो इन राब्तों की तस्दीक हुई कि सेहत, जेल, अस्पताल, डॉक्टर, तो वो जो साहब इसमें इन्वॉल्व थे, आप समझ गए नाम लेने का क्या फ़ायदा, उनके ज़रिए ये मुलाकातें हो रही हैं। जंग की वजह से इन मामलात पर तवज्जो हटी रही, लेकिन
میں اس کو کنکلوڈ اگر کروں اپنی آزادانہ رائے میں، تو میں اس صورت تب تک ایسی کسی خبر سے کچھ کنکریٹ نہیں نکالوں گا جب تک پہلے مرحلے میں عمران خان صاحب صحت کے لیے ہسپتال منتقل نہیں ہوتے. اس سے کم پہ رابطہ کاری ہی کی کہانی رہے گی اور پھر جنگ کے ماحول میں سب کچھ اس کی زد میں چلا جائے گا. دیٹس سو سمپل. عید کے بعد کنٹینر آنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، یہ بھی دور کی باتیں ہیں اور یہ بھی ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو کی باتیں ہیں. ان ریئل رابطہ کاری کی کوشش تھی اور ہے. کنکریٹ تب ہوگی جب وہ ہاسپٹل جائیں گے. اس دفعہ اس میں اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں ریلیونٹ موسٹ شخصیت حکومت کی انوالو ہے. اٹ از ناٹ رانا ثناءاللہ، اٹ از ناٹ پرائم منسٹر شہباز شریف، اٹ از ناٹ اے بی سی ڈی زرداری صاحب. یہ وہ شخصیت جس کو اس گھر کا بھی اور اس گھر کا بھی آشیرواد حاصل ہے، اس لیے اس میں خبر میں کانٹینٹ ہے. خیر، میں دوسرا مدعا آپ کو سے پہلے عرض کرتا چلوں. یہ نیتن یاہو زندہ ہے، پار ہو گیا، روپوش ہے، زخمی ہے. اس نے کافی شاپ پہ جا کے اپنی ویڈیو بھی جاری کی، دیکھی ہوگی آپ نے. لیکن میں حیران اس لیے ہوا ہوں، یہ دیکھیں کافی شاپ والی ویڈیو بھی آپ. یہ کافی شاپ میں جا کے انہوں نے اپنی جو ویڈیو دی ہے، یہ کپ اٹھا رہے ہیں ہاتھ سے اور یہ کافی پی رہے ہیں، اس میں آہستہ آہستہ دکھا رہے ہیں اور زوم ان کیا. انٹرنیٹ کی دنیا اس ویڈیو کو ماننے کو تیاری نہیں. ایکس کا جو اے آئی ٹول ہے گروک، وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ اے آئی سے بنی ہے، ڈیپ اے آئی ہے، مان نہیں رہے اس کے اوپر. آگے آپ چلیں تو مجھے سب سے زیادہ حیرت اس لیے میں اس موضوع کو اس لیے لے کے آ رہا ہوں کیونکہ 3-4 دنوں سے لوگ تنگ آ گئے ہیں کہ یار اس کے بارے میں آپ خبر ہی نہیں بند کر رہے، حالانکہ اس کی ویڈیو آ گئی ہے. بھائی میں اس لیے اس کے اوپر توجہ دلا رہا ہوں آپ کی کہ اے آئی ٹول فیکٹ چیک یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو تازہ ویڈیو کافی پیتے ہوئے آئی ہے وہ بھی ڈیپ فیک ہے. اس کا ثبوت میں کیسے دیتا ہوں؟ یہ رہا گروک جو ٹویٹر کا ٹول ہے اے آئی کا. وہ کہتا ہے کہ بینجامن نیتن یاہو جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے، یہ 4 پینل کولاج جو ہے، یہ ریسنٹ کافی شاپ ویڈیو جو پوسٹ ہوئی ہے ڈیپ فیک ایکوزیشنز کے اوپر. تو اس میں بی بی ہولڈنگ اے گرین کپ، اسے بی بی کہتے ہیں، ہینڈ ویزیبل باٹم، اے آئی ایڈیٹڈ ڈیپ فیک ورژن مارفنگ ہم انٹو اے ینگر کاربن کاپی کلون. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے. لیکن یہ بات اصل میں جو میری انتخاب کی وجہ بنی اس موضوع کی وہ یہ ہے. یہ دیکھیے گا، یہ میں نے آپ کے لیے اسکرین شاٹ رکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں غور سے. تو یہ لکھا ہوا ہے ہندوستان ٹائمز. اگر مودی کا میڈیا، وہ مودی جو بغل گیر ہوتا ہے اسرائیل کے دورے پہ، پارلیمان میں جا کے خطاب کرتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، جفیاں پپیاں ہوتی ہیں، اور اس کو استقبال کرنے نیتن یاہو اپنی بیگم سارا کے ساتھ ایئرپورٹ آتا ہے تل ابیب، اور بیگم نے زعفرانی لباس پہننا ہوتا ہے اور مودی نے زعفرانی پاکٹ کو پھنسایا ہوتا ہے. تو وہ اس کا اخبار ہندوستان کہہ رہا ہے کہ یہ جو آئی ایم الائیو والی اس نے کافی شاپ پہ جا کے ویڈیو اس لیے شوٹ کی کہ میں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں. لیکن جب ہندوستانی میڈیا کہے گا کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کے اوپر ایلان مسک جو کہ ٹرمپ کا بیلی ہے، اس کا جنریٹ کردہ گروک کہہ رہا ہے کہ یہ 100% ڈیپ فیک ہے، ڈسپائٹ دا کلپ بینگ پوسٹڈ آن دی اسرائیلی پرائم منسٹرز آفیشیل اکاؤنٹ. اس کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ پوسٹ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے ڈیپ فیک ہے. ایرانینز کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پار ہو گیا ہے، پار نہیں ہوا تو کم از کم زخمی ہو گیا ہے، زخمی نہیں ہوا تو روپوش ہے. وہ یہ دعوے کر رہے ہیں. یہ اسپیکولیشن بند نہیں ہو رہی. اچھا، یہ صرف ہندوستان ٹائم کی کہانی نہیں ہے. این ڈی ٹی وی جو انڈیا میں بظاہر ایک آپ کہہ سکتے ہیں نسبتاً معتبر ادارہ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے نیتن یاہو کے جو نیو ویڈیو آئی ہے انڈر اسکروٹنی، کیونکہ گروک اسے کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے. تو جب این ڈی ٹی وی، ہندوستان ٹائم اور نیو یارک ٹائمز جیسے ادارے جو ہیں وہ یہ خبریں دیں گے، یہ نیو یارک ٹائمز بھی چھپی ہوئی خبر میں نے رکھا ہوا ہے، نیتن یاہو کی جو معاملات آ رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے خبر چھاپی ہوئی ہے. یہ پھر جب صورتحال ہوگی تو پھر تشویش ہوگی کہ یہ ڈیپ فیک ہے. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس میں کوئی باریک کاروائی ہے کیونکہ میٹنگز میں ابھی تک سامنے نہیں آ رہا، اور اس کا بیٹا، اس کا اکاؤنٹ ابھی بھی مسلسل خاموش ہے. تو اس لیے اسپیکولیشن میں اگر کچھ ہمارے دوستوں کو تھوڑا بہلنے کا موقع مل رہا ہے تو حرج کیا اس موضوع کو ڈسکس کرنے میں. تیسرا موضوع جو میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے، ایرانین وزیر خارجہ نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ ان بابرکت اور روحانی دنوں میں، گھڑیوں میں حکومت اور عوام پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور حکومت اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا. اسلامی جمہوریہ ایران اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کے ساتھ اپنی حاکمیت اور علاقائی سالمیت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے. ایرانینز ڈٹے ہوئے ہیں. چین کی باری گیم بھی ڈل گئی ہوئی ہے. میں نے بتایا کرنسی یہاں سے گزرے گی. آپ نے ہرمز میں تو ٹریڈ وہ چاہتے ہیں یوان میں. تائیوان والی کہانی میں صبح کے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، وہاں بھی جنگی جو ان کی جہاز ہیں اور نیول شپس ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں. اور امریکہ وہاں سے تھرڈ سسٹم جنوبی کوریا سے مشرق وسطیٰ منتقل کر رہا ہے، اور وہاں سے 2500 فوجی بھی جنوبی کوریا سے یہاں منتقل کر رہا ہے. تو چائنا کے لیے ایک اوپننگ تو ہو رہی ہے. عملی طور پر آتا یہ نہیں آتا. آئی ایم اسٹل اسکیپٹیکل. چائنا کا یہ فریم نہیں ہے کہ وہ وار ویج کرے یا امریکہ جیسی زبردستی کرے کہ وینزویلا میں کچھ. ابھی تک چائنا نے ایسا کیا نہیں، لیکن موقع ہے کیونکہ اسے باغی صوبہ کہتے ہیں تائیوان کو. تو یہ عباس عراقچی صاحب کا ٹویٹ اس لیے معنی خیز ہے، اردو زبان میں کیا، کہ وہ ہمارے دوست، وہ دانشور جو پاکستان کو اس وقت سمجھتے تھے کہ جی وہ سعودیہ کے کیمپ میں چلا گیا ہے، ایران کے کیمپ میں چلا گیا ہے، ایران خوش نہیں ہے، سعودیہ خوش نہیں ہے. تو بھائی جان فی الحال سچی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں نے نا دونوں ملکوں کو رام رکھا ہوا ہے. سعودیہ کا ثبوت آپ کے سامنے ہے، آنیاں جانیاں میل ملاقاتیں، اور ایران کا ثبوت یہ آ گیا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں. میرے خیال میں
سچی بات یوں ہے، آپ کی پولیٹیکل پسند ناپسند اپنی جگہ ہوگی دیکھنے والوں کی، سچی بات یہ ہے کہ پتے پھینٹ کے رکھے جا رہے ہیں، طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر دونوں اہم ممالک آپ سے مطمئن ہیں تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ ہمارے مسائل اور ہیں، سیاسی بھی افغانستان کے ساتھ، وہ کہانی اور ہے۔ وہ افغانستان والے بھی مجھے یاد آ گیا، آج ہمارے دوست کامران یوسف کی سٹوری آئی کہ چین نے جو معاملہ فہمی کی کوشش کی، پاکستان نے کہا نہیں، جب تک اہداف پورے نہیں ہوتے افغانستان میں ہم کارروائی نہیں روکیں گے۔ اچھا، یہ ایک خبر میں آپ کو دیتا چلوں، یہ بڑی اہم خبر ہے۔ یہ آپ دیکھیں، آج صبح سویرے دبئی میں جو ایرانین میزائلز کی وجہ سے جو تباہی ہوئی، اس کے مناظر آپ کے لیے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ ایران اب ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 10-12 دن پرانے میزائل چلائے تاکہ اس سے ان کا دفاعی نظام تباہ ہو، چوک ہو، اور پھر جدت والے میزائل ہم چلائیں گے۔ مثلا کل رات اور پرسوں انہوں نے سجیل میزائل چلایا، سجیل سالڈ فیول والا، اور یہ بیلسٹک میزائل ہے، تو یہ جگہ جگہ انہوں نے چلائے، اور یہ دبئی کے مناظر ہیں جہاں پہ لوگوں کو اب گرفتار کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیوز بنا کے پوسٹ کرتے ہیں، اس سے عوامی مفاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ رہی ٹرمپ والی کہانی، یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں جن ممالک نے ٹرمپ کی بات سننے سے انکار کیا ہے۔ اس میں اس نے جو کہا تھا کہ آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے ہم ایک اتحاد بنا رہے ہیں، بائی دا وے ٹرمپ نے رات کے نیٹو کو بھی للکار دیا، دھمکی بھی دے دی کہ بیڑا غرق ہو، وہ ویسے بھی نیٹو سے نکلنا چاہتا تھا۔ تو اب تک جو ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ اس ہفتے میں اتحاد کا اعلان کروں گا، وہ اتحاد جو آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کے لیے میرا ساتھ دے گا، یہ مدد ہی ہے نا۔ اگر سپر پاور ایک دنیا ہی کہہ رہی ہے کہ جی دنیا کی باقی قوتیں آ کے ہماری ہیلپ کریں آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے، کیونکہ ایران نے وہاں پہ آبنۂ ہرمز کو بند کیا ہوا، اور یہ یاد رہے کہ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ میں ان کی 52 کشتیاں، جنگی جہاز اور نیوی تباہ کر چکا ہوں، ایران کی ایئر فورس تباہ کر چکا ہوں، پریکٹیکلی دیر از نتھنگ لیفٹ۔ اس دعوے کے باوجود اگر دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا سب سے طاقتور شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا بھر کے بڑے ممالک میرے ساتھ ہاتھ ملائیں تاکہ ہم آبنۂ ہرمز کو کھولیں، تو یہ اعتراف شکست نہیں ہے، مدد کی طلب نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے گائیڈ کیجیے گا۔ اور اس سلسلے میں اس نے اعلان کیا تھا کہ اس ہفتے میں اس اتحاد کا اعلان کروں گا۔ یہ کلیش رپورٹ نے چھاپا، فرانس نے ٹھوک کے ریفیوز کیا کہ ہم نہیں جوائن کر سکتے، آسٹریلیا نے ڈکلائن کر دی ہے، جاپان نے کہہ دیا کہ سوری ہم ڈپلوائے نہیں کر سکتے فوجیں، یو کے کائر سٹارمر، اس کی تو خیر یہ کافی بےزتی بھی کرتا رہا ماضی میں ڈیووس فورم میں جب انہوں نے جزائر سیشلز والے دیے تھے، اور پھر ساؤتھ کوریا نے بھی انہوں نے کہا کہ ہم ریویو کریں گے، ابھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ چین نے تو ٹکا کے کہہ دیا نہیں، جرمنی بھی اسکیپٹیکل ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی فیصلہ نہیں کر پائے۔ 5 سے 6 بڑے ممالک، آسٹریلیا، یو کے، جاپان، جرمنی، ساؤتھ کوریا، چین، اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو پھر ٹرمپ نے کیا قبرص کے ساتھ مل کے، یونان کے ساتھ مل کے، ہونولولو کے ساتھ مل کے، یا چھوٹے ممالک کے ساتھ مل کے کارروائی ڈالنی ہے؟ میرا خیال ہے یہ پلان بھی چوپٹ ہو چکا ہے جب ان قوتوں نے انکار کر دیا۔ ایک مدعا میں آپ سے، اور سخت وارننگ بھی دے رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے تعاون نہ کیا تو میں پھر سے یاد رکھوں گا، نیٹو والوں کو کہہ رہا ہے۔ ایک مدعا میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ جڑا ہوا ہے چینی پروفیسر کی اس پیشن گوئی سے، جس میں اس نے کہا، پروفیسر جیانگ نے، یہ میں ان کو بڑا کینلی فالو کرتا ہوں کیونکہ اس بندے کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ یہ صاحب ہیں پروفیسر جیانگ، یہ تاریخ دان ہیں، جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ہیں، یوٹیوب پہ بڑی شہرت رکھتے ہیں، اور کینیڈا اور چین میں رہتے ہیں، اور پاکستان میں، انڈیا میں اور دیگر ممالک میں بڑے وائرل ہو چکے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں اس جنگ کی وجہ سے۔ تو میں نے ان کے پوائنٹس جاٹ ڈاؤن کیے ہوئے، یہ کہتے ہیں ایران پر زمینی فوج بھیجنا ٹرمپ کے لیے، امریکہ کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ 7 بڑی اہم وجوہات جو وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا رقبہ 16.48 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، پاکستان سے 2 گنا زیادہ ہے، جو اسرائیل سے 74 گنا زیادہ ہے۔ فوجی ڈاکٹرن کے مطابق دشمن علاقے پر قبضے اور اسے محفوظ بنانے کے لیے فی 50 شہریوں پر کم از کم 1 فوجی چاہیے۔ کسی ملک پہ اگر آپ نے قبضہ کرنا ہے، فوجیں بھیجنی ہے، تو پروفیسر کے مطابق 50 شہریوں پہ 1 فوجی چاہیے، یہ نوٹ کر لیں۔ 2007 میں اب وہ عراق والی کہانی سناتا ہے، جب امریکی جارحیت ہوئی تو امریکی فوج کوئی 1,66,000 تھی، جبکہ عراق کی آبادی 2.5 کروڑ تھی۔ اس حساب سے یہ تناسب 150 شہریوں پر 1 فوجی تھا۔ تب جو انہوں نے 1,66,000 فوج بھیجی تھی عراق کی آبادی کے اعتبار سے، تو 150 شہریوں پر 1 فوجی تعینات کیا تھا امریکہ نے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہی اصول ایران پر لاگو ہو تو ایران کی تقریباً 9 کروڑ آبادی کے لیے کم از کم 6 لاکھ امریکی فوجی درکار ہوگا۔ اسرائیلی دفاعی افواج کے پاس مجموعی طور پر 1,70,000 فعال فوجی ہیں، لیکن ان میں سے بڑی تعداد پہلے ہی مختلف محاذوں پر تعینات ہے، جن میں سے بیشتر غازہ، مغربی کنارے اور لبنان کی صورتحال پر لگے ہوئے ہیں، جس کے بعد ایران کے لیے اسرائیل کے پاس صرف 70,000 فوجی بچ جاتے ہیں۔ یہ فرق 70,000 اور 6 لاکھ کے درمیان ایک بنیادی ناممکنات میں سے ہے۔ 6 لاکھ فوجی پیدا نہیں کر سکتے، 70,000 اور امریکی 1,50,000 فوجیوں کے ساتھ فی بندہ 150 بھی اگر رکھا جائے تو اس پہ قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو لبنان سے بھی خطرہ ہے، حزب اللہ کی وجہ سے وہاں سے حملے شروع ہو گئے تو حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس نے 7 بنیادی وجوہات جو بیان کی ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے ابھی تک 700 بیلسٹک میزائل داغے ہیں ان جگہوں پہ، اسرائیلی اور امریکی بیسز کے اوپر، اور 3,000 سے زائد ڈرونز ابھی تک وہ چلا چکے ہیں، اور نئی ویڈیوز وہ جاری کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز میں انہوں نے نئے جو ان کے سٹاکس ہیں ان کی تصاویر بھی جاری کر رکھی ہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، آپ سے رات کے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ صبح کے لیے اللہ حافظ۔